मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के PB7 ज़ियारत के लिए जो उम्मीदवार हमारी तरफ से नामज़द किया गया था मोहतरम जनाब खलील दुमर साहब, 8 फरवरी को आपको पता है कि इलेक्शन पोल हुआ। उस इलेक्शन में हम 666 वोट के लीड से इलेक्शन जीत गए। फार्म 47 भी हमें इशू किया गया, फार्म 49 भी हमें इशू किया गया। जो कंपाइल्ड रिज़ल्ट था 47 का वो भी हमें दिया गया, और जब 49 का जो रिज़ल्ट आखिरी सरकारी गिनती जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद 49 फार्म भी हमें दिया गया। उसके बाद जो हमारा मुखालिफ था वो चला गया इलेक्शन कमीशन में। वहाँ जाकर उन्होंने पिटीशन दायर की, हमारा जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन में जब उसकी केस जो पिटीशन था जब वो एडमिट हुआ तो फिर हमें भी तारीख़ दिया गया हेयरिंग का तारीख़ के ग़ालिबन 21 तारीख़ को हमारे केस का हेयरिंग हुआ इस्लामाबाद में। 21 तारीख़ को जब हेयरिंग शुरू हुआ तो उन्होंने इससे पहले एक रिपोर्ट मांगी इलेक्शन कमीशन ने। जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर किया तो इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा आरओ को, आरओ से रिपोर्ट मंगवाया गया। इससे पहले 2 रिपोर्ट भेजे गए थे आरओ की तरफ से। शुरू में पोलिंग के कंटेस्ट से लेकर यानी 7-8 पोलिंग को तारीख़ को पोलिंग हुआ था, 9 तारीख़ को 8 को भी शाम को भी गिनती जारी रहा रात गए तक, और अगले दिन भी जब मुख्तलिफ तमाम प्रेसिडेंट ऑफिसर के रिपोर्ट आते रहे। कोई 9 तारीख़ की शाम कोई 11 बजे के करीब या 10:30 बजे के करीब हमें 47 फॉर्म दिया गया, जिसमें कंपाइल तमाम हल्कों के रिज़ल्ट आकर कंपाइल हुए। 45 नंबर फार्म सब तमाम चीज़ें कंप्यूटर में फेड है हमारी सब सामने हुआ। उसमें तकरीबन कोई 1200-1300 वोट की लीड से हम जीत गए। इसके बाद अगले दिन यानी तकरीबन किस तारीख़ को जो सरकारी पोस्टल बैलेट्स की जब गिनती हुई, ये ग़ालिबन मेरा ख़्याल में 9-10-11 को 10 को फिर पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, जिसमें हम मौजूद में उस पोस्टल बैलेट्स में से यहाँ से हमें प्रॉपर पता चलता है। जब पोस्टल बैलेट्स खोले जाते हैं हमें यहाँ से आरओ की बदनीति का पता चल जाता है। यानी आरओ जारी करता है, आरओ को जारी हुआ है तकरीबन 1600 बैलेट पेपर। आरओ ने सिर्फ 1165 जो ड्यूटीज़ थे खाली सिक्योरिटी के, पुलिस के और लेवीज़ के जो सिक्योरिटी अमला था खाली उसको पोस्टल बैलेट जारी किए, खाली उसी को जारी किए। बाकी जो हेल्थ का अमला लगा था, टीचर्स का अमला लगा था, किसी को भी पोस्टल बैलेट जारी नहीं किए हैं। सिर्फ काइंडली इस पॉइंट को ज़रा आप लोग मेंशन करें, सिर्फ किसको जारी किया गया, खाली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे यानी जिसमें लेवीज़ फोर्सेस के लोग थे, लेवीज़ था और पुलिस को, इनको जारी किया गया 1165 मेरा ख्याल 1165 ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं 1165 के लगभग ये उन्होंने पोस्टल बैलेट जारी किए थे। इन पोस्टल बैलेट्स पेपर्स में 900 पेपर आरओ ने खाली हमारे मुखालिफ कैंडिडेट को जारी किए थे डायरेक्ट बाय हैंड देकर। यानी पोस्टल बैलेट सिर्फ लेवीज़ को और पुलिस को बाय हैंड दिए गए, जो उसके नुमाइंदे थे, नुमाइंदे के जो भी एमपीए के हमारे अगेंस्ट जो था उसको दिए गए। यानी ये 900 पोस्टल बैलेट बाद में उन लोगों से कुछ ख़राब हुए, कोई 800 बैलेट उनके सरकारी गिनती में उनके निकल आए, यानी 800। बाकी जो रह गए थे 1200, उसमें 180-90 जमीयत के थे, 50 पश्तूनख्वा के थे, 50 इससे अब यानी यहाँ से हमें पता चला कि आरओ का दफ्तर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। जो अमला है यानी करोड़ों रुपए
آپ کو پتہ ہے ہمارا نور محمد کا وجہ شہرت بھی آپ کے ہمارے ایم پی اے کا تمام زد عام ہے، تمام لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا 5 سالہ دور وزارت کس طرح رہا. ویسے بھی 5 سالہ دور جو گورنمنٹ گزرا ہے اس کی کہانیاں تو زد عام ہے، تمام پریس کلب اس سے واقف ہے، جو سیکریٹریٹ کا جو صورتحال جو چیز چل رہی تھی، یعنی اربوں روپے وہ بندہ کما چکا تھا، اور اس الیکشن میں وہ یہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا. یعنی آر او کا آفس ہم سے خرید لیا گیا. آر او جو کہ آلریڈی ایک متنازع پرسنالٹی تھا، جس کے خلاف ہم نے اپلیکیشنیں بھی دی تھی، اس کو بھی کہا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا جو بھائی تھا وہ بھی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا، زیارت کم ہرنائی سے، کیونکہ سبی ہرنائی ڈویژن کا ایم این اے کا اکٹھا تھا، تو ڈومکی صاحب کا جو بھائی تھا وہ بھی وہیں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. تو پورا یعنی صوبائی حکومت کی پوری پشت پناہی ان کو حاصل تھی. اسی دن بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اسی دم بھی ہو رہے تھے جب الیکشن اناؤنس بھی ہو رہا تھا. ہم نے باقاعدہ ان ریٹن بھی الیکشن کمیشن کو بھی اپنے ان تحفظات سے آگاہ کیا، جو ڈی سی دفتر تھا ان کو آگاہ کیا، لیکن ہماری کوئی سنوائی کہیں نہیں کی گئی. یہ تو تھا ہماری یہ کہانی جب شروع ہوا، لیکن ہم جیت گئے تھے، آر او کچھ بھی نہ کر سکا. اس کے بعد پھر جب دوبارہ الیکشن کمیشن نے دوسری رپورٹ، حالانکہ ہمارا 49 فارم کے بعد ہمارا حق تھا کہ وہ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا، لیکن وہ روک دیا گیا. الیکشن کمیشن میں ہمیں روک دیا گیا. اس کے بعد ہم اسلام آباد چلے گئے، انہوں نے آر او سے تیسری رپورٹ منگوائی. آر او آلریڈی 2 رپورٹ دے چکا تھا کہ جناب الیکشن ہو چکا ہے، یہ کمپائلڈ ہو چکا ہے، جہاں جہاں جھگڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے مینشن کر دیا تھا اس رپورٹ میں کہ فلاں فلاں اسٹیشن پر. لیکن تمام پولنگ اسٹیشن دن بھر چلتے رہے، کوئی پولنگ اسٹیشن بند نہیں ہوا. یہ تو کہانی یہاں تک تھا. جب اسلام آباد میں چلا گیا، ہم نے وہاں پر باقاعدہ ہمارا وکیل بھی پیش ہوا، کینڈیڈیٹ بھی پیش ہوا، ان کے ساتھ میں خود بھی بنفس نفیس ہم الیکشن کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے، جو بینچ تھا، جو بابر حسن صاحب اور دوسرے نثار احمد درانی صاحب، یہ دونوں ممبر بیٹھے ہوئے تھے. کورٹ نمبر 1 میں ہماری ہیئرنگ ہوئی، ہمارا جو وکیل تھا وہ بھی پیش ہوا. جب ہیئرنگ شروع ہوئی، آپ یقین کریں جو مخالف کا وکیل تھا وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، بتاؤ کیوں آپ مطلب کیا گریونسز ہے آپ کو، کیا تحفظات ہے کہ آپ، اس نے کہا جی اس طرح الیکشن ہوا ہے. اس نے بولا الیکشن، یعنی خود اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اس کے سامنے یہ رپورٹ سامنے پڑی ہوئی تھی. اس نے بولا کہ انہوں نے کہا کہ 11 پولنگ اسٹیشن پر جو ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے کہا رولز میں یہ ہے کہ 10 پولنگ اگر ٹرن آؤٹ کم ہو، 10% اگر کم ہو، 8% ہو تو اس پولنگ پر اسٹیشن پر ری پولنگ ہوگا. اگر 10% سے زیادہ پول ہوا ہو، 30% ہوا ہو، 40 ہوا ہو، 95 ہوا ہو، ان پولنگ اسٹیشن پر ری پول نہیں ہو سکتا ہے. جب اس نے شروع کیا، اس نے بولا دیکھو آپ کا پہلا نمبر یہ تھا پرائمری اسکول خرشن کا کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن ہے، وہ اس پر ہم نے لیے ہے 319 ووٹ، مخالف نے لیے ہے 621 ووٹ. ہم نے لیا ہے سول ڈسپنسری اس پر شنلیز پر 100 ووٹ، اس نے 351 ووٹ لیے ہیں. گورنمنٹ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. جب آر او اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو 80%، 95%، 80% اور ووٹ بھی آپ نے لیے ہیں 3554 ووٹ، جس کا ری پولنگ دیا گیا ہے. یعنی آپ اس بدیانتی کا اور زیادتی کا یہ اندازہ لگائے. یہ ہمارے عدالتیں، یہ ہمارے ججز، یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ججز کے ممبر کے ڈرائیور تک کو پیسے دیے گئے تھے. یعنی ڈرائیور بھی اس جج ممبر پر سفارش کر رہا تھا کہ جی آپ فلاں کے حق میں یہ فیصلہ دے دیں. یعنی ان کو بھی خریدا گیا تھا. حتیٰ کہ جو ریڈرز تھے، جو کیس جو لکھ رہے تھے، جو حالانکہ وہ تو ایسے ریڈرز تھے، وہ تو 12 مہینے سونے والے، الیکشن کمیشن تو 12 مہینے اس کا پورا سٹاف سویا ہوتا ہے. یہ ان دنوں میں اٹھتے ہیں تو اس کی پتہ نہیں ہے، شارٹ ہینڈ رائٹنگ بھی ان سے بھول جاتی ہے، لکھائی بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. جب کیس کا ہیئرنگ شروع ہوا تو وہ جو بیٹھے ہوئے ریڈر تھے وہ بھی خریدے گئے تھے. یعنی وہ بھی ڈکٹیٹ تھے یا خریدے تھے، جو بھی تھے. اگلے دن جب یعنی اعلان ہوا، اس ہیئرنگ کا جب اعلان ہوا، حالانکہ خود یہ جو ممبرز تھے وہ اس مخالف وکیل کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ بتا کیا رہے ہیں، کہاں جھگڑا ہوا ہے. ہم نے مینشن کیا تھا کہ اس ایک پولنگ اسٹیشن پر ہے جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پرانا سنجاوی ہے. ہم نے بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ بالکل یہاں پر اسی بندے نے، مخالف کے فریق سے ایک بندہ قتل ہوا ہے،
ایک بندہ زخمی ہوا ہے، ایک بندہ قتل ہوا ہے. 16 نمبر جس پر 16 ووٹ مخالف نے لیے اور 9 ووٹ ہم نے لیے ہیں. یہ پولنگ تو چلتا تو رہا، پولنگ عملہ بھی موجود تھا، پریزیڈنگ آفیسر بھی موجود تھا، اسسٹنٹ پریزیڈنگ آفیسر بھی موجود تھا، پولنگ آفیسر بھی موجود تھا، اسسٹنٹ پولنگ وہ بھی موجود تھا. تمام جو جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کے ایجنٹس موجود تھے. پولنگ تو چلتا رہا لیکن خوف کی وجہ سے لوگ ووٹ پہ نہیں آئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، بے شک اس پر اگر آپ ایک اسٹیشن پر ری پولنگ کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ کر. باقی پولنگ اسٹیشن پر تو 10% سے کیا 40%، 20%، 80%، 90% ووٹ پول ہوئے ہیں. انہوں نے ری پولنگ کی آرڈر کر دی. ری پولنگ کا جب آرڈر کر دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے ری پولنگ کر دیا. ہم نے اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ تو چل رہا ہے، جو ہم نے پٹیشن ابھی دوبارہ اس کے لیے داخل کیا. جب یہاں آیا اس کے 1 گھنٹے بعد اسی وقت الیکشن کمیشن جیسے اگلا آرڈر جاری کرتا ہے کہ جی جناب 29 تاریخ کو پولنگ ہوگی فوری طور پر، یعنی ڈیٹ بھی اسی دن آرڈر بھی تیار، یہ آرڈر بھی تیار کہ ری پولنگ ہوگی، کاپیاں بھی تیار کہ ان پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ ری پولنگ ہوگی، اور ساتھ آرڈر بھی دیتے ہیں. ادھر ہم آتے ہیں کوئٹہ، یعنی کل ہم پہنچے ہیں، آج انہوں نے آرڈر چھٹی کے دنوں میں جاری کیا ہے. جس بندے کا آرڈر جاری کیا ہے اس کے خلاف آلریڈی ہم نے RO صاحب کو، DRO صاحب کو درخواست دی تھی کہ فلاں بندہ جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے جس کا نام صدیق ہے، صدیق دمڑ ہے، جو کہ یہ ایسا آفیسر بھی نہیں ہے. اس کا سٹوری یہ ہے، یہ پہلے ریڈی چلاتا تھا، یہ کاروبار کرتا تھا، پھر یہ جونیئر کلرک کہیں لگا، پھر یہ پتہ نہیں کن طریقوں سے لوکل گورنمنٹ کی جو پروسیجر ہے وہ پتہ ہے وہ اسسٹنٹ پتر جو بن گیا، آفیسر بن گیا. یہ رہا نور محمد، پہلے دن جب منسٹر بن گیا اس کو اسسٹنٹ AD لوکل گورنمنٹ لگوایا گیا. کوئی تقریباً آپ پرچیزز ڈیٹیلز کی لکھ رہے ہو جاخونه دوا پرچیزز ولا ثالث نعمت درکا پرچیزز کا ڈیٹیلز کی لکھ رہے اسرا پرچیز ما شو دوا خیر واخری. اچھا یہ بندہ نہ صرف نور محمد کا سیاسی ورکر تھا، سیاسی ورکر بھی ہے، قوم کا بھی اسی کا تھا. قوم دمڑ میں ہے، پھر عثمانزئی اس کا ایک وہ ہے، ایک برانچ ہے، اسی ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں. اس پر ہم نے آلریڈی RO کو درخواست دیا تھا کہ الیکشن اس میں دوران آپ نے اس کی ڈیوٹی نہیں لگانی، ایز اے پریزیڈنٹ آفیسر، ایز اے پریزیڈنٹ افسر، ایز اے RO آپ الیکشن افسر، پولنگ افسر، آپ نے اس کی ڈیوٹی نہیں لگانی ہے. ہمارا درخواست بھی ریکارڈ میں موجود ہے تمام کے پاس. لیکن کل شام کو آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن والوں نے، اس کو RO بنایا ہے، جو کہ 5 سال سے زیارت میں آفیسر رہا ہے اور زیر سایہ نور محمد دمڑ کے 1.5 ارب روپے لوکل گورنمنٹ پہ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، جس میں خالی تقریباً کوئی 65 کروڑ روپے کے خالی سولر آئے ہوئے ہیں، 2.5 ارب کے فج بلے ہوئے ہیں. یہ اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس کا پارٹی ورک. ایک آپ اندازہ کریں 2.5 ارب بندہ جس نے 5 سال میں یہ پیسے اسی کے ہاتھ کے خرچ ہوئے ہیں، اور یہ اکثر پیسے فج بلوں پر نکالے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے گرانٹ کے اوپر. اس بندے کا ادھر ہم نے بار بار وزیر اعلیٰ کو درخواست دیا تھا کہ اس بندے کی ٹرانسفر کی جائے. یہ جو حنیف RO تھا اس کی بھی لمبی سٹوری ہے، یہ بھی سنجاوی میں 2-2.5 سال اس کے ساتھ ایسی رہا. وہ جو سنجاوی کا واقعہ ہوا، وہ جو دھرنے چلتے رہے، وہ جو قتل ہوئے تھے لیویز والے، یہ ایک ڈسپیوٹڈ بندہ تھا جو ادھر رہا. یہ بھی نور محمد کے ساتھ ان کا پرانا ریکارڈ بھی، اس کے خلاف کہیں بھی اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے کرپشن کے الزامات میں. اس کے خلاف 2-3-4 انکوائریاں آلریڈی چل رہی تھی، کہیں ڈیزل کے مد میں، کہیں پیٹرول کے مد میں. اس کے اینٹی کرپشن کے پاس بھی انکوائریاں چل رہی تھی، چیف آف اس کے پاس بھی. یہ حنیف جو ایک بندہ تھا جو ہمارا RO تھا، ہمارے آلریڈی اس کے خلاف گریونسز تھے، تحفظات تھے، ہم نے درخواستیں باقاعدہ دے رکھی تھی، ریٹن کمپلین کیا تھا، لیکن کوئی یعنی یہ وزیر اعلیٰ کا بھائی تھا اس لیے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اسی طرح جو اس کے لیے DRO ہرنائی جو تھا، DC ڈونکی، وہ بھی ڈونکی صاحب کا بھتیجا تھا، اس کو DC جونیئر بندے کو DC لگوایا گیا، ہرنائی کا EC بھی اسی طرح لگوایا گیا. سب کو بلا کر تمام لیویز والوں سے شناختی کارڈ لیے تنخواہوں کے نام پر کہ آپ کا فلاں فلاں مسئلہ ہے، سب سے شناختی کارڈ کا فوٹو اسٹیٹ نکال کر ڈونکی صاحب کے ہاتھ میں پکڑوا دی. انہوں نے دفتر میں بیٹھ کر شناختی کارڈ نمبر فوٹو کافی لے کر 900 پوسٹل بیلٹس پوسٹ کیے. یہ آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایسا الیکشن
لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں شکست نہیں دے سکا. الحمدللہ پھر بھی ہم لوگوں نے کوئی 26,500 ووٹ لیے, 25,500 ووٹ ہم نے لیے. اس کے باوجود, ان تمام دھاندلیوں کے باوجود, یک طرفہ کارروائیوں کے باوجود, اتنی کرپٹ پریکٹسز کے باوجود بھی ہم یہ ووٹ جیت گئے. ابھی یہ آر او کا پھر آرڈر کیا ہے, ابھی آپ اندازہ لگائیں اس آر او کی موجودگی میں یہ الیکشن کروائیں گے. اور کن پولنگ اسٹیشنوں پر وہ الیکشن کروا رہے ہیں آپ نے ڈیٹیل بھی پڑھ لیا. 300 یعنی پرائمری اسکول پر 329 ہم نے لیے ہیں, 621 اس نے لیے ہے. سول ڈسپینسری پر 351 اس نے لیے ہے, جس پر مین پوائنٹ تو یہی ہے. دیکھو ہم یہ ساری آپ کے سامنے یہ چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے, جو کروڑوں روپے اس نے پیسے بھی لیے ہیں. ڈکٹیشن کا تو ایک الگ وہ کہانی ہے, پیسے بھی لیے گئے ہیں. نور محمد نے کروڑوں روپے ان کو دیے ہیں. ہر تمام آرڈر اس کے کہنے پر ہو رہے تھے. وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ اس کا بھائی وہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا, اس کے پیسے بھی استعمال ہو رہے تھے. نور محمد دمڑ کا دولت بھی خرچ ہو رہا تھا, ڈونکی کا دولت, یہ دونوں پیسے ملا کر یہ دونوں دولت ہمارے خلاف خرچ ہو رہے تھے. یہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف. ظاہر ہے ہمارے الیکشن, آپ کو پتہ ہے کہ ہم چندوں پر الیکشن لڑتے ہیں. بالکل یعنی اتنے وسائل تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہے جتنا یہ ہم خود اپنا وسائل خود اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں. ہر یونین کونسل کا جو ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے, جو یونٹ ہوتا ہے, ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا رزلٹ کو فوری طور پر ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے. ہمارا حق ہے, جو بھی فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں یہ ون سائیڈڈ فیصلے ہیں, ان فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسرا جو آر او لگایا گیا ہے وہ بھی کرپٹ ترین بندہ لگایا گیا ہے, اور نور محمد کا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, اس کا ایک گاؤں کا رہنے والا ہے. یہ سب کچھ یک طرفہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اگر کل تک ہماری ان گریونسز کو ریموو نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے ہمارے پاس وہی احتجاج کا راستہ رہ جاتا ہے. روڈ بلاک کرنا ہوا, ڈی سی او دفتر کا محاصرہ کرنا ہوا, جو بھی جس حد تک ہم جا سکتے تھے ہم جائیں گے, کیونکہ یہ رزلٹ ہم صرف پبلک کے سامنے, صحافی حضرات کے سامنے یہ تمام تر جو صورتحال جو واضح ہیں, جو جیتا ہوا سیٹ ہے جس کے لیے مطلب یہ حربے استعمال ہوا تھا تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ پر رہے. کل تک ہم آر او کو, چیف الیکشن کمشنر کو بھی, صوبائی الیکشن کمشنر کو بھی یہ وارن کرتے ہیں کہ کل تک اگر, کیونکہ آج چھٹی ہے ظاہر ہے, کل جب دفتر لگیں گے, ہم نے آج بھی ان کو درخواستیں بھی دی ہے, ان سے جو ہمارے رابطے ہو سکتے تھے جن چینل سے ہم نے ان کو اپنے گریونسز بھی بتا دیے ہیں. اگر کل تک بھی ہمارے ان گریونسز کو خاص کر یہ آر او کے حوالے سے ہم نے یہ کہا چلو الیکشن, لیکن اس حال میں اس الیکشن کا ہونا, ہم اس کے لیے اس الیکشن کے لیے ظاہر ہے پھر اگر یہ الیکشن ہوگا تو ہم بائیکاٹ کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے, اور جو کنٹیسٹ تھا, جو احتجاج تھا, وہ جاری ہمارا رہے گا. آپ بتائیں جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا یہ 11 پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ کا, تو آپ نے ادھر کیوں چیلنج نہیں کیا؟ کیا ہے ہم نے. دیکھو ابھی ہم نے ظاہر ہمارے پاس تو ریمیڈیز ہے, ہمارے پاس ابھی جو ٹریبونل ہے اس میں بھی ہم جائیں گے. ہم سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشن داخل کیا ہے. کل تک ظاہر ہم نے ایڈمٹ کر دیا ہے, ہفتے کو دن کل تک ایڈمٹ ہو جائے گا ہمارا پٹیشن. سپریم کورٹ میں ہم نے کہا اسٹے کی 11 پولنگ اسٹیشن کے پر جو جس گراؤنڈ پر یہ ری پول ہو رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہی نہیں بن رہا ہے, ہم نے آلریڈی اسٹے کے لیے بھی وہ دیا ہوا ہے, پٹیشن کی ہوئی ہے. میں آپ کو نا ہمارے صوبائی سیکرٹری اطلاعات صاحب دلور خان صاحب نے تو آپ کو بڑی تفصیل میں آپ کو سمجھایا ہے, لیکن میں 3 مختصر کچھ باتیں کروں گا. وہ اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو پہلی پیشی ہماری ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آر او کی رپورٹ آئی ہے, تو آر او کی رپورٹ ہمیں نہیں ریسیو ہوئی. تو ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ ہمیں ممبرز کو کہا کہ ہمیں 26 تاریخ کا ٹائم دیں تاکہ ہم اپنے آرگومنٹس اور اپنے جوابات دائر کریں, آپ کے سامنے آئیں. انہوں نے ہمیں ممبرز نے 26 تاریخ کا ٹائم دیا کہ آپ 26 تاریخ کو آپ پیش ہوں. آپ یقین جانیں کہ ہم آرگومنٹس اور جواب تیار کر رہے تھے, تو اسی دوران انہوں نے ایک دم ایک نوٹس 22 تاریخ کا پیش کیا کہ 22 تاریخ کو آپ نے ہر حال میں پیش ہونا ہے, لیکن 26 تاریخ کی ہمیں ڈیٹ بھی دی گئی. 22 تاریخ کو
وکیل, ہمارے وکیل اور مخالف جو تھا اس کے وکیل, ہم جب پیش ہوئے ممبرز کے سامنے تو جو آرگومنٹس ہوئے وہاں پہ باقاعدہ مخالف کے جو وکیل تھے ان کا مذاق اڑایا گیا کہ آپ جس پولنگ پہ آپ پولنگ مانگ رہے ہیں اس پولنگ کے ٹوٹل ووٹ 366 ہیں اور ان کی لیڈ 700 ہے, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر وہ اس طرح ہے کہ باقی پولنگ بھی ان کے بھی وہ رک گیا تھا, حالانکہ ہمارے علاقے میں جو پولنگز ہیں وہ کم سے کم 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور ہیں, اور اس دن نیٹ ورک بھی بند تھا, کسی کو دوسرے پولنگ والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پولنگ میں کیا ہوا ہے. تو اس جگہ پہ یہ لوگ پھنس بھی گئے اپنی باتوں میں. تو پھر آرگومنٹس ہوئے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا مکمل, جو وہاں پہ ہال میں جو ایم پی ایز حضرات, جو وکیل حضرات بیٹھے تھے, انہوں نے یہ خود کہا کہ یہ بالکل فیصلہ آپ کے حق میں ہے, کیونکہ جو آرگومنٹس آپ لوگوں نے پیش کیے ہیں یہ آپ کے حق میں ہے. ہم صبح سویرے جب اٹھے ہیں تو الیکشن کمیشن سے یک طرفہ فیصلہ آیا ہے, اس میں جو اس کی خواہش تھی مخالف کی, نور محمد کی, کہ مجھے یہ 11 پولنگ چاہیے, وہی 11 پولنگ دیے گئے ہیں. اور باقاعدہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 22 تاریخ کو ان کے وکیل اور یہ لوگ پیش نہیں ہوئے, باقاعدہ ہماری ایبسنس لکھی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ذمہ وار ادارہ وہ اس طرح کا مطلب انہوں نے یہ حرکت کی ہے. پھر ایک دم آنا اور وہ متنازع آرو جو نور محمد کے, یہ دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں, جو نور محمد کے ہر سیاسی پروگرام میں شریک ہے, اس کا سیاسی ورکر ہے, اس کو انہوں نے آرو بنا دیا ہے. تو یہ الیکشن تو متنازع ہے, یہ الیکشن تو ہم کیسے لڑیں گے, یہ الیکشن اس الیکشن کا ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے جب تک یہ غیر متنازع آدمی کو آرو نہیں بنائیں گے. ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے, ہم روڈ بھی بلاک کریں گے, جس حد تک ہمیں جانا ہوا ہم کریں گے. یہ ہمارا عوامی مینڈیٹ ہے, ہمارا حق ہے, ہماری عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمیں جتوایا ہے. ہمیں پہلے تو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہمیں آرو غیر متنازع دیں, نہیں تو ہم روڈز بھی بلاک کریں گے اور ڈی سی کو آفس کا محاصرہ بھی کریں گے. اور ہماری عوام تقریباً 50-60 ہزار عوام ہماری حلقے کی نکلے گی, وہ مکمل روڈز بھی بلاک کرے گی, اور جس حد تک جانا ہوا انشاءاللہ ہم کریں گے.